औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक नहायत अहम मौजू है कि इस वक्त हमारे मुल्क में बच्चों के दूध की कीमत में तकरीबन 25% इजाफा हो चुका है। 25% कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अगर आप पे करने जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जहां पर आप 10,000 रुपये का दूध ले रहे थे तो तकरीबन अब वो 12,500 रुपये का लेंगे हर महीने। तो ये जो नौकरी पेशा अफराद है जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उनके लिए तो खैर ये एक बहुत बड़ी जो है खबर है। और अक्सर वालिदैन से मैंने बातचीत की इस सिलसिले में, और उसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स जहाँ पर ये दूध बिकता है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि स्टॉक ही नहीं है, कि इस दूध का इतना इस्तेमाल है हमारे ख़ास तौर पे शहर लाहौर में कि अक्सर जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनका स्टॉक ही अवेलेबल नहीं होता। तो अब ये किस चीज़ का तोहफ़ा है? ये मिनी बजट का तोहफ़ा है। तो खैर अब मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट हमें क्या क्या तारीफ दे रही है। मैं इस मौजू से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो सेहत से मुतालिक चीज़ें हैं, आज मैं उन पे गुफ्तगू करूँगा। क्योंकि मेरी खुद ये एक फील्ड रही है हेल्थ रिपोर्टिंग, बहुत अरसा मैंने हेल्थ रिपोर्टिंग की, और इसीलिए आज मैंने दो डॉक्टर्स की इसमें हेल्प ली है कि आपको ये बताया जा सके कि ये जो दूध, डब्बे वाला दूध है, जिसको आमतौर पर डब्बे वाला दूध कहा जाता है, ये बेहतर है या फिर गाय का दूध पी लें, भैंस का दूध पी लें, या फिर बकरी का। और ख़ास तौर पर बहुत सारी मिथ्स भी हैं इस बारे में कि जैसे कि बकरी का दूध बच्चे को पिला देंगे तो क्या वो शैतान हो जाएगा, वो छलांगे मारता फिरेगा। इसी तरह जो गाय का दूध है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, और जो भैंस का दूध है वो हज़म नहीं होता, वो मोटापा पैदा करता है। अब ये इस तरह की बहुत सारी सवालात हैं, क्यों ये वजह क्या बन रही है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो ये फार्मूला मिल्क या फिर गाय का दूध या फिर भैंस का दूध या बकरी का दूध ये इस्तेमाल कर रही है। क्या अल्लाह ताला ने जो इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो उसका रिस्क उसकी माँ की सूरत में नहीं भेजा? ये एक सवाल है। इसमें मैं खुद तजिया नहीं दूंगा, इनके लिए इसके लिए भी हम डॉक्टर साहिबा की आ, उनका ओपिनियन लेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो दो डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाना चाहूँगा। वो किसी वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर नबीला तलत, ये डॉक्टर साहिबा जो हैं लाहौर में फर्स्ट फीमेल चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी, यानी बच्चों की सर्जरी करने वाली फर्स्ट फीमेल हैं पंजाब में, और पाकिस्तान में इनका नंबर आता है सेकंड। और इसके साथ साथ जो सेकंड मैंने ओपिनियन लिया है, एक फीमेल डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर। वो जो मेल हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ हमारा बहुत पुराना खैर से ताल्लुक़ है। उस वक्त का ताल्लुक़ है जब डॉक्टर साहब जो है वो गवर्नमेंट, उस वक्त तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होती थी, उससे तंग आकर सर्विस हॉस्पिटल के सामने क्या करते थे, वो करतार करते थे। बहुत कई साल हो गए उस बात को गुजरे हुए, तकरीबन 8-10 साल हो गए। तो खैर इस वक्त डॉक्टर साहब माशाल्लाह से जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही सर्व कर रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और उसके साथ साथ लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। वहाँ पर भी क्या है, बाकायदा तौर पर एक शोबा है ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हेमाटोलॉजी, उसके इंचार्ज हैं। मकसद ये है कि ये दोनों जो डॉक्टर्स जिनसे हम राय लेंगे ये अपना कोई सानी नहीं रखते, ना डॉक्टर नबीला ना डॉक्टर नासिर। और मज़े की बात ये है कि ना मैंने डॉक्टर नबीला को बताया कि मैं ने ओपिनियन डॉक्टर नासिर से भी लिया है, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, और ना ही डॉक्टर नासिर को बताया कि मैंने डॉक्टर नबीला से भी ओपिनियन लेना है। हाँ, तो खैर
تو دونوں کا جو رائے آئی ہے ہمارے سامنے وہ نہایت انفارمیٹیو ہے. اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اس کے اندر ریسرچ ہے، اس کے اندر ایکسپیرینس ہے، ان کی اپنی آبزرویشن ہے، اور ایسی ایسی باتیں جو ہم عام روٹین میں نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، وہ سب باتیں میرے سوالات کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ اس شکوے کے ساتھ بھی کہ یہ ایک سٹوری ہے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ بچوں کے دودھ میں 25% اضافہ ہو گیا ہے. لیکن میں نے جا کے گوگل پہ سرچ کیا کہ چیک کروں کہ کسی ایک نیوز چینل، نیوز ایجنسی، کسی ایک اخبار، کسی ایک ریڈیو نے یہ ایشو اٹھایا ہو کہ یار 25% اضافہ ایک معنی رکھتا ہے. کوئی بات تو نہیں ہے، بچے کو تو نہیں آپ کہہ سکتے بھائی بیٹا 3 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ نے دودھ پینا، یہ کیا کہہ سکتے ہیں. چلو 1/4 ہے، 25%، اس سے بھی زیادہ اضافہ ہے. تو اب اسے کیا کہیں کہ آپ 4 دفعہ پی رہے تھے 3 دفعہ پی، کہہ سکتے ہیں بچے کو؟ نہیں کہہ سکتے. تو سٹوری ہے نہیں. کیوں؟ کسی اخبار یا چینل نے خبر ہی نہیں کی، صرف میں ہی کر رہا ہوں. تو اس پر ڈفرینٹ میں نے سوالات کیے. سب سے پہلا کوشچن جو تھا میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کیا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو دودھ ہے جو کہ بچوں کو دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ جس کو ڈبے کا دودھ کہا جاتا ہے یا گائے بھینس کا دودھ ہے، یہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسی کہ یہ ہمیں بچے کو یہ دینا پڑتا ہے؟ یہ گائے بھینس کا دینا چاہیے ہے یا فارمولا دینا چاہیے ہے؟ تو ہم فارمولا کو پریفر کئی دفعہ اس لیے کر جاتے ہیں کہ جو فارمولا ملکس ہیں، پاؤڈرڈ ملک، ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ کمپنیز نے ریسرچ اوور دا ایئر سے کوشش کی ہے کہ نیئر مدر ملک کمپوزیشن رکھی جائے. تو وہ اس لیے پریفرنس میں آ جاتے ہیں. پریفرنس اگر ٹاپ پرائرٹی پہ کیا جائے یا فرسٹ چوائس کی جائے تو وہ ماں کا ہی دودھ ہے، اور اگر نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں آپ گائے بھینس کے بجائے فارمولا فیڈ دیں، کیونکہ ان فارمولا ملک کی کمپوزیشن کوشش کی گئی ہے کہ نیئر مدر ملک کمپوزیشن رکھی جائے. لہذا بچے کو نیوٹریشنل بینیفٹ اگر 100% نہیں تو 80-90% وہ اچیو ہوں کہ جو اس کو مدر ملک سے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں بالکل جیسے ایک ٹرم کامنلی یوز ہوتی ہے جس میں ملک پروٹین الرجی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں کاؤ ملک اینڈ بفلو ملک دونوں سے جو ہے نا وہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہنا کہ فارمولا ملک بھی بنتے انہی سے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، پرائمری سورس وہ کنسیڈر ہوتا ہوگا. لیکن جو فورٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سالٹ کو فورٹیفائی کیا گیا آیوڈین سے تاکہ گوئٹر نہ ہو. ٹھیک ہے. فلور کو یعنی آٹے کو درمیان میں آئرن سے فورٹیفائی کیا گیا تھا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو پریونٹ کرنے کے لیے. تو جو یہ فارمولا ملکس ہیں ان کو بھی ڈفرینٹ انگریڈینٹ سے فورٹیفائی کیا گیا ہے، اور ان کی اب بڑی واسٹ رینج موجود ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی ایلمنٹس کے لیے. کہ جیسے میں بینگ سرجن یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری ایک سرجیکل ڈیزیز ہے کہ جس میں بچوں کا عرف عام میں کہ جی وامٹنگ بہت ہو جاتی ہے یا بچے دودھ پھینک دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو اس میں خاص کمپوزیشن والے ملک اب اویلیبل ہیں کہ جو تھک ہوتے ہیں فارمولا میں، تو بچوں میں ریفلکس کا ایلیمنٹ تھوڑا کم کر دیتے ہیں، اور یہ جو دودھ پھینکنا یا وامٹنگ والی ہے بیماری، اس کے لیے جو ہے نا وہ کنسیڈر ہوتے ہیں ہیلپ. تو اس طرح سے سارے فارمولا ملک ڈفرینٹ کچھ اچھا ہے جن کو لیکٹوز انٹالرنس ایک اور ڈیزیز ہے کہ جس میں جو ہے نا لیکٹوز فری فارمولا اویلیبل ہیں، جو کہ عام روٹین ملک کو لیکٹوز فری کرنا عام لوگوں کے لیے عام معیار سے امپاسبل ہے. کیونکہ عام تو آپ کیا کر سکتے ہیں، میکسیمم دودھ کو ابال سکتے ہیں اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، جو باقی اس کی انگریڈینٹس ہیں ٹوٹل کمپوزیشن نیچرل ہے کاؤ ملک یا بفلو ملک یا گوٹ ملک کی، وہ نہیں آپ چینج کر سکتے. تو جہاں پہ انڈیکیشن
اس طرح کی ڈیزیزز کے لیے بن رہی ہے کہ ہم نے ماں کے دودھ کو پریفر نہیں کیا، تو پھر یہ والی بھی پریفرنس میں نہیں آئیں گی، پھر تو اسپیشل فارمولا ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بار بار جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی یا میکسیمم ایفرٹ جو ہیں وہ یہی ہونے چاہیے ہیں کہ ماں کا دودھ دیا جائے. اور اگر ڈیزیز کی وجہ سے انڈیکیشن بن رہی ہے تو پھر آپ جو ہے نا جو بیسٹ پاسبل چیز ہے اس کی طرف جائیں. جی دیکھیے، بس دودھ دو طرح کے ہیں، صحیح بات ہے. ایک ماں کا دودھ ہے اور باقی سارے دودھ پھر برابر ہیں، چاہے وہ فارمولہ سے لیں، کیونکہ جو فارمولہ ملک بنا ہوا ہے وہ بھی گائے کے دودھ کا ہی بنا ہوا ہے اکثر جتنے بھی ہیں. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری نسل ہم سے پچھلی نسل تھی وہ کون سے فارمولے تھے تو سارے کے سارے گرو کرتے تھے. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے، کسی وجہ سے اب مدر فیڈ نہیں بچہ لے سکا، مدر میں کوئی مسئلہ تھا یا دودھ پورا نہیں آ رہا تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر گائے کا دودھ پینا چاہتا ہے، بکرے کا دودھ لینا چاہتا ہے، کوئی بھی دودھ لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے. بس پراپر ڈائلوشن ہونی چاہیے، پراپر طریقے سے ابلا ہوا دودھ ہونا چاہیے، تو بالکل یوز کر سکتا ہے اگر وہ فارمولا فیڈ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں یہ یا تو اس وقت کی بات ہو نا کہ جب انسانیت کو بنے ہوئے تو تقریباً کتنے سو سال ہو چکے ہیں. فارمولا ملک کے شاید پچھلے 100 سال سے آئے ہوں گے، تو پہلے کیسے چل رہا تھا؟ یہ صرف کہنے کا وہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی پبلسٹی ہے، وہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں، $1 بلین کا بزنس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی چیز ایکسٹرا ہو سکتی ہے. ہاں اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، پرسنل لیکٹوز انٹالرنس ہو گئی ہے، کاؤ ملک پروٹین الرجی ہو گئی ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی لاکھوں میں سے چند بچے ہوں گے نا، آپ ان کے لیے رول تو نہیں بنا سکتے یہ والا. تو وہ تو بچے پھر فارمولا دودھ بھی نہیں پی سکتے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جتنے دودھ بنے ہوتے ہیں دے آر یوزلی کاؤ ملک ہوتے ہیں. اگر کاؤ ملک پروٹین الرجی ہو یا لیکٹوز انٹالرنس ہو تو اس صورت میں ٹھیک ہے، ہم کوئی کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے بس کوئی فارمولا ملک ہم دے لیتے ہیں جو لیکٹوز فری ہو. ادروائز ہم دوبارہ واپس نارمل فارمولے پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر ہم لوگ وہی جو فیڈ ہوتی ہے نارمل جو بچہ گائے کا لے رہا ہوتا ہے یا بکری کا لے رہا ہوتا ہے وہی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ صرف ایک معمولی سی پاپولیشن ہے. آپ 1% کو دیکھیں اور 99% لوگوں کو نہ دیکھیں، بچوں کو نہ دیکھیں تو یہ زیادتی ہوگی. اس لیے دیکھیں آپ کیوں انکریج کر رہے ہیں فارمولا ملک کو، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. ایز این ڈاکٹر ہم بالکل کلیئر ہیں اور ہماری گائیڈ لائن بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ مدر فیڈ دیں، کسی بھی وجہ سے مدر فیڈ نہیں دے سکتے تو پھر جو دودھ آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یوز کریں، کوئی حرج نہیں. اچھا دیکھیں صورتحال تو آپ کے سامنے آ گئی. دو بڑے ڈاکٹرز ہیں اور دونوں کا اوپینین ہے. تھوڑا اگر ڈفرینس بھی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے ایک درست ہے، ایسا نہیں ہوتا. اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اپنی اپنی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو ڈفرینٹ ریسرچز کے بعد سامنے آتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ بھئی دودھ کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو ماں کا دودھ ہوتا ہے یا پھر دوسرا دودھ ہوتا ہے. یہ مقصد ہے انسان کا یا غیر انسان کا، چاہے اس میں آپ بکری کا ملا لیں، چاہے آپ گائے کا ملا لیں، چاہے آپ کیا کر لیں بھینس کا ملا لیں. تو ایک تو یہ صورتحال بھی آ رہی ہے کہ بعض ڈیزیزز ایسی ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ہم ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں دینا، اسپیشل دودھ ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. اور کچھ بیماریاں ایسی بچوں کو ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جانور کا دودھ اس کو نہیں دیں اور اس کو کیا کریں، آپ یہ فارمولا ملک دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ یہ خود بھی سن رہے ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں، ان کا اوپینین ہے. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلا دودھ تو کس کا ہے، ماں کا دودھ ہے، اس کا متبادل تو کوئی ہے نہیں. اب یہ مہنگائی کی جب صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ کوشچن بنتا تو مقصد ہے کہ پولیٹیشین سے ان سے پوچھا جائے، وزیر صحت سے پوچھا جائے، اس کے علاوہ جو ہے بلکہ سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ بچوں کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کی چیزیں مہنگی ہوں گی تو والدین کہاں جائیں گے. تو میں نے یہ پوچھا دونوں ڈاکٹر صاحبان سے کہ اب یہ دودھ مہنگا ہو رہا ہے تو جو مقصد ہے کہ والدین ہیں وہ کیا کریں، وہ کس طریقے سے ان حالات میں سروائیو کر جائیں. کیونکہ مال نیوٹریشن یعنی غذائی جو ہے کمی کا سامنا تو ہمیں پاکستان کے اندر بھی ہے، بہت زیادہ حد تک ہے. تو پھر یہ تو اور زیادہ اس طرح کے مسائل اور بیماریاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی جب انہیں خوراک کی پوری نہیں ملے گی. تو اس کے بارے میں سنیے گا کہ بڑی انفارمیٹیو آپ کے سامنے جو رائے ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، اور ڈاکٹر ناصر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ صرف دودھ خوراک کا حصہ
नहीं रहता। मेल न्यूट्रिशन एक सिग्निफिकेंट इशू डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन जनरली जो दूध हमें शरीयत से भी पता है और एक जनरल जो ट्रेंड भी है कि 2-2.5 साल की उम्र से ज्यादा ना शरह में हुक्म है, माओं का भी इवन कि अगर माँ भी पिला रही है तो 2 साल 2.25 साल पे वो डिसकंटिन्यू कर देती है, एक बात। दूसरी बात जिसको हम वीनिंग कहते हैं ना, कि 6 माह का अगर बच्चा आपका जब हो गया 5-6 माह का, तो आप उसको नीम ठोस और उसके बाद ठोस ग़िज़ा शुरू करवाएं। तो ये सारों के लिए एक पैगाम है कि जरूर इस पहलू को मद्देनजर रखें कि बच्चे ने 2 साल सिर्फ दूध पे नहीं पलना, ना दूध उसकी जरूरत पूरी कर सकता है 6 माह के बाद। तो लिहाजा अगर इस चीज को पूरा अमल किया जाएगा कि 6 माह 5-6 माह की उम्र के नजदीक बच्चों को नीम ठोस ग़िज़ा शुरू करवा दी जाएगी दूध के साथ, तो ही ग़िज़ाइयत की कमी को पूरे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। और बाकी ये कि इसके साथ मतलब फॉर्मूला मिल्क के साथ कितनी ग़िज़ाई कमी आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा 6 माह के बाद के ग़िज़ाई कमी को टोटल सिर्फ दूध के जिम्मे डाला जाए। आपको पता है ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो ग़िज़ाई किल्लत है। आप अंदाजा करें कि अब इतने टैक्सेस के बाद, जो मैं बाहर एक पॉलिटिकल फैसला में उस पर नहीं जाता, इतने टैक्सेस के बाद दूध और महंगा हो गया है, तो लोग अपनी खुराक, बच्चों की खुराक कम कर देंगे। नतीजा ये होगा कि बच्चों में मेल न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ाइयत की कमी और बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे तो जितने पेशेंट्स होते हैं हमारे साथ, जितने होते हैं, हम सबको यही कहते हैं, अगर इजीली अफोर्ड कर सकते हो तो फार्मूला मिल्क की तरफ जाओ। अदरवाइज जो घर में दूध आता है, बस कोशिश करें कि वो जितना खालिश मिल सकता है, जितना मुमकिन है वो मिले, और आप उसको लेना शुरू करें। प्रॉपर तरीके से बॉयल हुआ हो, प्रॉपर तरीके से डाइल्यूशन हुई हो, तो कोई हर्ज नहीं और बच्चे ठीक ग्रो करते हैं। हाँ, जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, या गाय का दूध दे रहे हो, या बकरी का दूध दे रहे हो, तो बच्चों को हर 3 महीने बाद जरूर एक दफा दिखा लें कि बच्चे अपना वेट गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनकी इम्यूनिटी कैसी है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि डाइल्यूशन प्रॉपर हो रही है या उसे मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो ये जो कानून है कि आपने हर 3 महीने बाद जरूर वजन करा लेना है, आपने उसकी ग्रोथ को देखना है, ग्रोथ पैरामीटर्स देखने, ये तो हर बच्चे के लिए है, चाहे वो माँ का दूध ले रहा है, चाहे वो गाय का दूध ले रहा है, चाहे वो बकरी का दूध ले रहा है, या चाहे वो फार्मूला मिल्क ले रहा है। तो अगर किसी भी दूध के ऊपर प्रॉपर ग्रोथ हो रही है बच्चे की, तो वो दूध उसके लिए बिल्कुल मुनासिब है, चाहे वो कोई भी दूध है। तो जैसे कि आपने सुना, तो डॉक्टर नासिर जो हैं वो ज़्यादा इस हक में हैं कि नहीं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी रिसर्चेज है, इस पर हमने अपना रिसर्च वर्क किया है, ऐसे आपको नहीं बता रहा, तो आप इसको बस दूध दें और 3 माह बाद वेट कराएं। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि आप ठीक है, आपकी बात तो मान ली हमने कि ठीक है, हम खुला दूध देना शुरू कर देते हैं, जो मिलावट हो रही है दूध के अंदर, उसकी वजह से बच्चों की सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो वो भी आप डॉक्टर साहब की पहले ज़ुबानी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा कि मिलावट दूध के अंदर, जो खुला दूध है, किस किस लेवल पर बच्चों के लिए होती है। देखिए, हम अगर हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी, और हमने देखा था कि देखिए मिलावट होती है ना, कई जगह पे होती है। मिलावट गाय के जो लेकर आ रहा था उसके लेवल पे भी हो सकती है, ग्वाले के लेवल पे भी हो सकती है, मगर असल जो हमने लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जब दूध घर पहुंचता है तो माँ उसे और पतला कर देती है कि पानी मिलाने के लिए। वहां पर सबसे ज्यादा बच्चों में ग़िज़ाइयत होती है कि कम से कम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि खालिश दूध बाज़ औक़ात मुश्किल से मिलता है, लेकिन उसको मजीद कम से कम डाइल्यूट ना करें, मजीद में को पानी ना मिले, और बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करते रहें। तो हम लोगों ने देखा है कि दोनों बच्चे, हमने कंपेयर किया इस बात को, तो जो बच्चे फार्मूला मिल्क ले रहे थे और जो बच्चे घर का दूध पी रहे थे, उनकी ग्रोथ पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल जा रहे थे, कोई फर्क नहीं आ रहा था उनके ऊपर। तो इसलिए इसी को देखते हुए तो हम कहते हैं कि देखें, अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज असल चीज है कि बच्चे को पूरी खुराक मिले, तो कोई भी मिले, तो चाहे हमें घर में आपके गाय है या कहीं से आपको मंगाना पड़ता है या भैंस का दूध लेना पड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बिल्कुल हाँ, डाइल्यूशन प्रॉपर करें, वो आप मशवरा कर लें किसी से, एक दफा दिखा के कि ये हमारा दूध आता है, इतना खालिश है, इसको कितना डाइल्यूट करना चाहिए, बस ये याद करने की जरूरत है। और अगर ग्रोथ पैरामीटर्स बच्चे के नॉर्मल रहते हैं, उसका हाइट ठीक गेन हो रही है, उसका वेट ठीक गेन हो रहा है, उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, और जो दूध इजीली अवेलेबल है आप उसे ले बच्चे को दें। जी, जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें, ये बात तो है कि आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, और क्या है कि ये भी देखते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किस जानवर का दूध है, सिर्फ ये देखना है कि बच्चा वेट गेन कर रहा है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है,
اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 ماہ بعد آپ اس کا ویٹ کروائیں. اور اگر یہ بچہ دودھ ڈبے یا جانور کا دودھ نہیں بھی پی رہا تو اس کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو 3 ماہ بعد جا کر اس کا ویٹ لازمی کروائیں. اور چارٹ رکھیں, گھر میں مشین رکھیں بے شک. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایج کے حساب سے اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, چاہے وہ جو مرضی دودھ پی رہا ہو. تو اس کے ساتھ ایک بڑی مزے کی گفتگو میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے کہا دیا کہ ٹیسٹ کروا لیں, ٹیسٹ جو ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ٹیسٹ کروائیں. وہ بتا دیں گے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ آ گئی. یہ تو پتہ چل گیا پانی ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کی اگینسٹ ہیں کہ پانی ملا دیتے ہیں تو وہ اس کی غذائیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اچھا, تو میں نے کہا کہ پھر یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ وہ اس جانور کو اسٹیرائڈس تو نہیں لگائے گا, انجیکشن تو نہیں لگایا گیا دودھ نکالنے کے لیے, کیونکہ اگر اس کو انجیکشن لگا کر دودھ میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے تو وہ جو اسٹیرائڈز ہیں ان کے ساتھ تو بچوں میں بھی جائیں گی. اسی وجہ سے لاہور کی بڑی تعداد ویسے ہی پیکٹ والا دودھ ڈفرینٹ جو برانڈس کے چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو جو وہ اپنے لیے یہ دودھ پینا پسند نہیں کرتے تو وہ بچے کو جو ہے وہ گائے بھینس کا کھلا دودھ کیسے پلائیں گے, میرا ایک سوال ہے. اور یہ صرف میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایلیٹ کلاس کے تو چلو اور مسائل ہیں, مڈل کلاس بھی, اور میں نے تو غریب لوگوں کو بھی دیکھا ہے, پوچھا بھی ہے کہ یار وہ ڈبے والا دودھ لے کے جاتے ہیں. کہا ہاں بالکل ڈبے والا دودھ وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو ساری آپ نے سلسلہ یہ سارا سنا, یہاں تک بھی آ گیا کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو سوٹ کر رہا ہے. اگر وہ سوٹ اس کو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو وہ دودھ دے دیں, کیونکہ دونوں قسم کی ریسرچز موجود ہیں. اب ڈاکٹر ناصر جو ریسرچ بتا رہے ہیں, میں خود ایم فل ہوں, ریسرچ ایک اسکالر ہوں, تو خیر تو میں ریسرچ کو جانتا ہوں. تو ریسرچ میں ڈاکٹر ناصر صاحب جو بتا رہے ہیں, انہوں نے جو سیمپل لیا وہ کہاں سے لیا, وہ بچے واقعی خالص دودھ پی رہے تھے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ملاوٹ والا دودھ پی رہے ہوں. وہ ملاوٹ والا دودھ جو پی رہا ہے وہ اثر انداز کر رہا ہے جو خالص دودھ پی رہا ہے, اس پہ ریسرچ کی گئی ہو, اور اس گائے کو بھینس کو جو چارہ بھی دیا جا رہا ہے اس کے اثرات بھی اس کے دودھ کے اندر آتے ہیں. اور خاص طور پہ اسٹیرائڈ ذہن میں رکھیے گا, جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں, اگر وہ لگایا جا رہا ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ جانور کا دودھ پی کر اس کی نشو و نما بہتر ہو سکے. تو یہ تو یہاں تک کہانی تھی. لیکن سب سے بڑا جو سوال ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ کس کا قصور ہے کہ اتنی بڑی تعداد, ٹھیک ہے, شفٹ ہو رہی ہے ڈبے کے دودھ کے اوپر, اور مائیں زیادہ سے زیادہ چند مہینوں تک دودھ پلاتی ہیں, اس کے بعد وہ بچے کو فیڈ نہیں کراتی. ایک تو وہ ہے جو فیشن ہے, فیشن میں ایلیٹ کلاس آتی ہے, باقی نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ ہر ایک کو اس کیٹیگری میں مت ڈالیں. تو یہ سوال میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کیا, اور انہوں نے کہا کہ بہت آپ نے چپتا ہوا سوال کر لیا, اور میرے سوال کا جو جواب ہے وہ ماؤں کو شاید اچھا نہ لگے, لیکن حقیقت یہی ہے جو کہ آپ خود اپنے کانوں سے سن لیجئے کہ ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں کیا فرما رہی ہیں کہ دودھ نہیں اترتا. اچھا, یہ جو ہے نا آپ نے نسیم بہت ہی کہہ لیں کہ لوگوں کی دکھتی رگ ماؤں کی ہوں گی, لوگوں کی کیا مائیں دودھ پلاتی ہیں, خواتین کی دکھتی رگ ہے. اور یہ بہت ہی ضروری کویسچن میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ کیا ہے. اس میں ہمارا بہت زیادہ ریزرویشن ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ دودھ نہیں آ رہا. زیادہ تر لوگ فرینکلی ایک جیسے ٹرینڈ سمجھ لیں اس کو, ان فیشن سمجھ لیں. تو میں ماؤں سے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ نا زیادہ تر لوگ فرینکلی بغیر کسی وجہ کے نا خشک دودھ شروع کروا لیتے ہیں, فارمولا ملک شروع کروا لیتے ہیں. مائیں اپنا دودھ پلانے کی کوشش نہیں کرتی, بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرتی. اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم والی مدرز ہیں نا, جب وہ پھر ابھی ان ایکسپیرینس بھی ہوتی ہیں, کچھ اپریہنسو مطلب گھبرائی ہوئی بھی ہوتی ہیں, بچے کو سنبھالنا سارا چیز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے.
تو اس میں عام طور پہ اللہ کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم پرسنٹیج مطلب نامعلوم ہوگی، لائک میرا خیال ہے شاید لیس دین 5%، 10% کے جس کو ہم یہ کہیں کہ دودھ کی کمی ہے. زیادہ تر میرا خیال ہے کہ ماؤں کو فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے اور اس چیز میں انکریجمنٹ، اور گھر کے جو بزرگ خواتین ہیں ان کو بھی نئی ماں کو اس چیز پہ ہیلپ کرنا چاہیے ہے کہ وہ اس کو پلانے کے لیے انکریج بھی کریں اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اور جو کئی دفعہ گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ خواتین میں خوراک کی کمی، دودھ کی کمی، تو اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ ماؤں کو کوئی ایشو آئے گا. ہاں، اور بالکل اس میں نا ندیم آپ نے ایک اور جو ہے نا اسپیکٹ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ اگر یہ مہنگا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یا اس سے کیا اثرات ہوں گے. تو اس میں بھی نا میرا خیال ہے کہ ہمیں کیونکہ پازیٹیو مائنڈ رہنا چاہیے، تو میں آپ کی بات کو کچھ حد تک تو سیکنڈ کروں گی کہ ہاں کچھ لوگوں کو جن کو بہت واقعی میں کسی کلینکل انڈیکیشن کے اوپر ایڈوائز ہوا ہے ملک، فارمولا ملک، ان کو تو ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ دقت آئے گی. لیکن اس کا دوسرا پازیٹیو پہلو شاید یہ ہے کہ وہ مائیں کہ جو فیشن یا شوقیہ یا اپنی تھوڑی سمجھنے کی کوشش میں کمی کی وجہ سے بچوں کو فیڈر لگا کے فارمولا ملک پہ بیٹھی تھی، وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ میں چینج آ جائے اور مائیں دوبارہ اپنا دودھ پلانے کی طرف آ جائیں قیمت کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹ ہے. جی، جیسے کہ آپ نے یہ گفتگو سنی ساری اور ایکسپرٹ اوپینین بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ڈاکٹر نبیلہ نے، جیسے ہم جرنلسٹ لوگ جب ہم حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی اچھی خبر بھی تلاش کر ہی لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ڈبے کا دودھ مہنگا ہو رہا ہے تو شاید یہ میسج بھی چلا جائے کہ آپ خود فیڈ کروائیں، ڈبے کی طرف مت آئیں. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن یہاں تک جو ہم تک پہنچ چکی ہے تو وہ ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے حکومت وقت سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ ایسا نہیں ہے، اب تک میری معلومات کے مطابق شاید کوئی ایک آدھا نکل آئے، لیکن وہ کمپنی اس قابل نہیں ہوگی کہ جس کا دودھ آپ اپنے بچے کو پلائیں. تو یہاں پر دودھ نہیں بن رہا، خشک دودھ. یہاں پر میں نے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی کنسلٹ کیا، ڈاکٹر ناصر سے بھی اس بارے میں گفتگو کی، تو نہیں بن رہا یہاں پر دودھ. یہاں پر صرف کیا ہوتا ہے، دودھ کی پیکنگ ہوتی ہے اور پیکنگ ہونے کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا امپورٹس کے اوپر جو اتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور فیٹف کی جانب سے جو ہدایات ہیں ان پر عمل تو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ سبسڈی نہیں دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سبسڈی دے دیں، لیکن خدا را یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بچوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی خوراک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں کم از کم ان پہ تھوڑی سی نظر ثانی کیجئے، نہیں تو وقت وہ دور نہیں ہے جو لے کر آئے ہیں وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں. خیر، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، مہنگائی کا طوفان. میں ایک بار اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایگزامپل رکھی دودھ کی. اگر کسی کو یہ کنفرم کرنی ہو تو ٹھیک ہے، آپ اپنے قریبی سٹور پہ جائیں، میڈیکل سٹور پہ جائیں. اتنا سا کام تھا کہ وہاں پر جا کر آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ 25% تقریباً اضافہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اضافہ مزید ہو سکتا ہے، اور باقی دیگر جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں ان پر بھی آپ کو یہی اضافہ دیکھنے کو ملے گا. اور ایٹ دی اینڈ، سال کے اینڈ پہ ہمارے سامنے پھر وزیر اعظم صاحب کا ایک ٹویٹ آئے گا جس کے اندر کہا جائے گا کہ جی ڈی پی ہمارا انکریز کر گیا، اور جب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم نے انفلیشن کتنی انکریز کی. یہ جی ڈی پی ہے اور یہ انفلیشن ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر آپ غیر ملکی اداروں کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو جو ہمارا انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ جی ڈی پی سے ڈبل ہے، ڈبل سے زیادہ ہے. تو جب مہنگائی بڑھتی ہے اور ٹیکسز زیادہ لگائے جاتے ہیں تو حکومتی آمدنی میں آٹومیٹک اضافہ بھائی ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کی پروڈکٹس پر یہ اضافے اور یہ ٹیکسز اور یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے.